वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सामीन व नाज़रीन, सोशल मीडिया के ज़रिए एक क्लिप सुनने का इत्तिफ़ाक़ हुआ जिसमें इलाका मंडी बाउद्दीन का एक मौलवी मुज़म्मिल उमर क़ादरी नाम का वो बरसरे मिंबर लोगों को बजाय आले रसूल की मोहब्बत सिखाने के यज़ीद की तरफदारी करता हुआ नज़र आया और मैदान करबला में आले रसूल के ऊपर होने वाले जुल्म व सितम, बिलखुसूस उन पर जो पानी बंद किया गया और उस मुआसरे की जो शिद्दत थी और जो ड्यूरेशन था पानी बंद करने का, जो अरसा और दौरानिया था, इन तमाम तारीख़ी हक़ाइक़ से उसने इनकार किया और इन हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश की और इन तमाम तारीख़ी हवालों को, हक़ाइक़ को उसने झूठा, बेबुनियाद और गलत करार दिया। हालांकि एक एक चीज़ तारीख़ में मौजूद है। शायद मौलवी साहब का मुताला नहीं है या उन्होंने 12 तकरीरें पढ़ के खिताबात करने शुरू कर दिए हैं। शायद किसी मदरसे के अंदर, किसी जामिया के अंदर उन्होंने किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किए और कहीं से उन्होंने पढ़ा नहीं है, वगरना ये सारे हक़ाइक़ उनके सामने होते और वो ऐसा झूठ बरसरे मिंबर न बोलते। मिंबर के ऊपर बैठ कर के वो कहने लगे कि ये भी झूठ है और कहने लगे कि मेरी ज़िम्मेदारी है। गोया वो बड़े वसूक और एतमाद के साथ अपने स्टेटमेंट पर ज़िम्मेदार बन के बैठे हैं। तो जिस ज़िम्मेदार होता है वो ज़िम्मा कबूल भी करता है। तो अब आपका मैं ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, सुनिए और इस ज़िम्मा को कबूल कीजिए। और या तो इस पर आपका फ़ौरन क्लिप आना चाहिए, अगर आपके पास कोई रेफरेंसेस और हवाला जात हैं तो वो लाइए, वगरना अगर ज़रा भी अखलाकी जुर्रत आपके अंदर है तो इससे रुजू कीजिए। और अगर दोनों चीज़ें आप में मफकूद हैं तो फिर चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब करके खुदारा शर्म से मर जाइए, इसलिए कि ऐसे लोगों का मरना ही उनके ज़िंदा रहने से और मिंबरों के ऊपर झूठ बयान करने से बेहतर है। कहने लगे कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है और ये झूठ है, ये बेबुनियाद है। क्या चीज़? ये कहना कि बिल्कुल एक बूंद भी पानी 3 दिन नहीं गया, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। और कहने लगे, सोने पे सुहागा, ये कहने लगे कि जो बातें करने लगा हूँ पक्की हैं, इंशाअल्लाह लोहे पे लीक हैं। तो सामीन किराम, आज मैं इंशाअल्लाह इतने वक़्त से भी पहले जितनी देर में पानी पे खींची हुई लीक और लकीर मिटती है, इंशाअल्लाह उससे भी पहले इनकी इस लोहे पे खींची हुई लीक को वो मैं मिटा के रख दूंगा और इनके इस इल्मी काबिलियत से मैं पर्दे हटा दूंगा और इनको इनकी असलियत दिखा दूंगा। मेरे साथ साथ रहिएगा। पहले इनका ये बयान सुन ले। बंद होने के बारे में बहुत ज़्यादा मुबालगा किया जाता है कि जी पानी इंज बंद होया कि 3 दिन बिल्कुल एक कतरा भी नहीं लभ्या। ये भी झूठ है। बोलो सारे की है? बोलो यार, सारे बोलो। चल वो जिम्मेदारी मेरी है यार, गल मैं की है ना, मेरी जिम्मेदारी है। खतरा मैनू ना चाहिए। सारे बोलो झूठ है। असी ये भी नहीं कहते कि पानी बिल्कुल बंद नहीं होया। हाँ, किसी वक्त पानी उन्हें कोशिश की होगी तंग करने का, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल 3 दिन पानी आ ही कोई ना। क्यों? अल बिदाया किताब मेरे को पई है, जो वेखना चाहे वेख सकता। वो अंदर लिखे है कि 10 मुहर्रम की फजर की नमाज इमाम हुसैन आप दे संगिया ने गुसल करके पढ़ी, नहा धो के पढ़ी। आपने भी, इमाम हुसैन ने भी गुसल किया है, आप दे साथियों ने भी गुसल किया है। गुसल किया है, जिहड़ा पीता नहीं गुसल किया है। अल बिदाया किताब मेरे को पई है, जो वेखना चाहे वेख सकता। वो अंदर लिखे है कि 10 मुहर्रम की फजर की नमाज इमाम हुसैन आप दे संगिया ने गुसल करके पढ़ी, नहा धो के पढ़ी। आपने भी, इमाम हुसैन ने भी गुसल किया है, आप दे साथियों ने भी गुसल किया है। गुसल किया है, जिहड़ा पीता नहीं गुसल किया है। और यह भी किताब वाकया मौजूद है कि हजरत सईदा ज़ैनब एक दफ़ा बेहोश हुई तो इमाम हुसैन ने उन्होंने चेहरे ते पानी छिड़किया। बोलो पानी, ये भी किताबों में मौजूद है। असी ये भी नहीं कहते कि बिल्कुल बंद नहीं होया या उन्होंने तंग नहीं किया। तंग जरूर किया होगा, क्योंकि दोनों तरह दी रवायत मौजूद ने। हुण एक लैके बंदा चल पवे, दूजिया नूं छड्डे, दोनों तारीख दियां। लिहाजा असी कहने कि ये अंदर इफरात और तफरीत ना करो। ठीक है, आखो कि पानी उन्होंने तंग किया है, क्योंकि दुश्मन कुछ भी कर सकता है, असी ये इनकार नहीं करते। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल एक बूंद भी पानी 3 दिन नहीं गया, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद। जी सामीन, तो आपने सुना, मौसूफ कहते हैं
کہ یہ جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے کہ کربلا کے اندر پانی جو ہے وہ ایک بوند بھی 3 دن نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ افراط و تفریط ہے، اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں اور جو باتیں کی ہیں وہ لوہے پہ لیک ہیں۔ تو آئیے، کتاب ہے علامہ ابن اسیر جزری کی الکامل فی التاریخ، المتوفیٰ 630 ہجری، دوبارہ ذہن نشین ہو، المتوفیٰ 630 ہجری، ولادت ہے 555 ہجری اور وصال ہے 630 ہجری۔ گویا یہ مولوی صاحب آپ کی طرح آج کے یا کل کے بزرگ نہیں ہیں، آپ کو تو جمعہ 8 دن ہوئے منظر عام پہ آئے ہوئے، یعنی کہ پیدا ہوئے، جبکہ یہ 900 سالہ پرانے بزرگ ہیں۔ علامہ ابن اسیر جزری اپنی معروف کتاب الکامل فی التاریخ کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 163 پر لکھتے ہیں، ثم كتب الى عمر ان يعرض على الحسين بيعة يزيد فإن فعل ذلك رأينا رأينا وأن يمنعه ومن معه الماء۔ کہتے ہیں گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر یزید کی بیعت پیش کرو، اگر وہ یہ کر لیں یعنی کہ امام حسین پاک یزید کی بیعت قبول کر لیں، جو کہ ناممکن ہے، تو کہنے لگا پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری کیا رائے ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے لکھا، یہ الکامل فی التاریخ کے اندر علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں 3 جلد صفحہ نمبر 163 163، اور ساتھ ہی عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا وَأَن يَمْنَعَهُ وَمَن مَّعَهُ الْمَاءَ، کہ امام علی مقام امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی سے روک دیا جائے، پانی سے روک دیا جائے۔ فَأَرْسَلَ عمر بن سعد عمرو بن الحجاج علی 500 فارس فنزلوا علی الشریعة وحالوا بین الحسین وبین الماء وذلك قبل قتل الحسین ب3 ایام۔ آگے علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ عمر بن سعد نے عمرو بن الحجاج کو 500 گھڑ سواروں کے ساتھ وہ روانہ کیا، اور ان 500 گھڑ سواروں نے عمرو بن الحجاج کی قیادت میں جا کر کے فنازلوا علی الشریعۃ، پانی کے گھاٹ پر اترے اور وہاں انہوں نے محاصرہ کر دیا، یعنی پانی بند کر دیا۔ وحالوا بین الحسین وبین الماء وذلك قبل قتل الحسین 3 ایام۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جا کے امام حسین اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے، اور یہ سننے والی بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ 3 دن پانی کا قطرہ اور بوند نہیں دی گئی، 3 دن، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اتنا ظلم آل رسول پہ نہیں ہوا۔ خدا کا خوف کرو، جن لوگوں نے شہید کر کے سر کاٹ دیا ان کے نزدیک پانی 3 دن بند کرنا یہ کیا مشکل ہے؟ آپ کون سی زبان ناسبیت اور خارجیت کی بول رہے ہو؟ کون سے ڈالرز اور درہم و دنانیر اور سونا چاندی آپ کو آفر ہوا ہے کہ آپ نے تاریخی حقائق کو نہ صرف مسخ کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، آل بیت کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا انکار کیا، اور محبین آل بیت اطہار کے دل آپ نے اپنے سٹیٹمنٹ سے زخمی کیے، چھلنی کیے ہیں۔ سنیے گا، وَذَلِكَ قَبْلَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ ب3 ایام، یہ پانی بند کرنا 500 گھڑ سواروں کے ساتھ عمرو بن الحجاج کا یہ قتل حسین سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ابن اسیر جزری پڑھ رہا ہوں۔ تو امام حسین شہید ہوئے 10 محرم کو، یعنی 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا تھا، آپ کی اطلاع کے لیے۔ ونادى عبد الله بن ابی الحسین الازدی وعداده فی بجیلہ، یہ عبداللہ بن ابی حسین ازدی، اس نے اور اس کے قوم کے لوگوں نے، جماعت نے امام حسین کو آواز ماری۔ کیا آواز ماری؟ سنیے گا۔ آپ کہتے ہو کہ ایک بوند اور ایک قطرہ بھی 3 دن نہیں گیا، یہ جھوٹ ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، بے بنیاد نہیں، اس کی بنیاد ہے، اور بنیاد میں نے الکامل فی التاریخ سے رکھی ہے، اور یہ تبری سے ہوتا ہوا انشاءاللہ جو آپ کے نزدیک معتبر کتاب ہے البدایہ والنہایہ، جس کا گلا پھاڑ کے آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس پہ جا کر کے میں انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کر دوں گا۔ آگے لکھتے ہیں، اس نے اور اس کی قوم نے کھڑے ہو کر امام حسین کو آواز ماری۔ کیا کہا؟ سنیے گا، یا حسین اما تنظر الی الماء، اے حسین کیا تم پانی کی طرف نہیں دیکھتے؟ لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشا، تم اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں پیو گے، چکھو گے، حتى تموت عطشا، یہاں تک کہ اسی حال میں پیاسے تم مر جاؤ گے۔
خدا کے لیے حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے۔ کہتا ہے کہ 3 دن پانی بند ہوا اور ایک قطرہ بھی نہیں گیا، یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا، پوری جماعت نے اور اس کے لیڈر نے 500 لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ پانی کی طرف دیکھ حسین، اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں پی سکے گا اور پیاسا مر جائے گا۔ وہ خود تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قطرہ بھی نہیں پیے گا، اور اس کے حمایتی آج اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پانی اتنی شدت کا معاصرہ نہیں تھا کہ ایک بوند بھی نہیں گئی۔ تو بقول شاعر ہرگز نہ چل سکیں گے بہانے یزید کے، جہنم میں پکے ہیں ٹھکانے یزید کے۔ حیران ہوں میں ظفر ملا کی سوچ پر، لنگر حسین کا ترانے یزید کے۔ امام حسین کے نام پہ تم ممبروں پہ تقریریں کرتے ہو، لوگوں سے چندے لیتے ہو اور ترانے یزید کے قصیدے پڑھ رہے ہو۔ یہ الکامل فی التاریخ ابن اسیر جزری کی اس کی 3 جلد صفحہ نمبر 163 سے میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اور اسی طرح یہ حوالہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تاریخ طبری، میرے سامنے علامہ طبری کی تاریخ طبری ہے، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 199 نفیس اکیڈمی یہ مترجم ہے۔ سنیے، لکھتے ہیں ایک اور خط ابن زیاد کا ابن سعد کو آیا، اس میں یہ مضمون تھا کہ نیر اور حسین کے درمیان حائل ہو جا، ایک بوند پانی وہ لوگ نہ پی سکیں۔ جی، جس پر آپ بڑا زور دے کے کہہ رہے ہو بڑے اعتماد اور وثوق کے ساتھ، ایک بوند، یہ ایک بوند لکھی ہوئی ہے۔ اگر ورڈنگ بھی تبدیل ہو، مانا تو ایک یہ ہے، ورڈنگ بھی تبدیل ہو تو میں مجرم ہوں۔ میرے ایک بوند کا ذکر ہے یہاں، جو سلوک کے تقی ذکی مظلوم امیر المومنین عثمان بن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس خط کو دیکھ کر ابن سعد نے عمرو بن حجاج کو 500 سواروں کا رئیس کر کے روانہ کیا۔ یہ لوگ نہر پر جا کر ٹھہرے اور نہر اور حسین و اصحاب حسین کے درمیان یہ سب حائل ہو گئے کہ وہ بوند بھر پانی اس سے نہ پینے پائیں۔ پھر پڑھ رہا ہوں، وہ بوند بھر پانی، قطرہ بھر پانی اس میں سے نہ پینے پائیں۔ آگے آپ کہتے ہو کہ اتنا 3 دن پانی بند نہیں ہوا، کچھ ٹائم کے لیے کیا ہوگا اور کنفرم بھی نہیں کر رہے۔ منافقت دیکھیں، دشمن تھے پانی بند کیا ہوگا، وہ ہوگا کیا ہے بھائی؟ پانی بند کیا ہے، کنفرم کریں۔ آپ نہ شک کا فائدہ لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو کنفرم کریں، اور کچھ ٹائم کے لیے نہیں۔ یہ اسپیسیفک ورڈنگ پڑھ رہا ہوں، یہ واقعہ آپ کے قتل ہونے سے 3 دن پہلے کا ہے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 199 نفیس اکیڈمی، 3 دن پہلے کا۔ امام حسین شہید ہوئے 10 محرم کو، 3 دن پہلے بنتا ہے 7 محرم۔ تو الکامل فی التاریخ کے ساتھ ساتھ دوسرا والا تاریخ طبری کا، اس میں بھی ہے کہ 7 محرم کو امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات پہ پہرے لگا دیے گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک بوند، ایک گھونٹ پانی بھی تجھے ایک قطرہ نہیں پینے دیں گے۔ اور پھر ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ زخموں پہ نمک چھڑکنا۔ ان بدبختوں نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی حسین ازدی اور اس کی قوم یہ پکار کر کہنے لگی، اے حسین ذرا پانی کی طرف دیکھو، کیسا آسمانی رنگ اس کا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایک تو ناکا لگائے ہوئے ہیں گھاٹ پر اور پیرا لگائے ہوئے ہیں، محاصرہ کیے ہوئے ہیں، پانی تک رسائی ناممکن ہے اصحاب حسین کی، اور دوسرا انہیں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ پانی کی طرف دیکھو، کیسا آسمانی رنگ اس کا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اور آگے سنیے، واللہ تم پیاسے مر جاؤ گے۔ یہ عبداللہ بن ابی حسین ازدی کہہ رہا ہے امام حسین پاک کو، واللہ تم پیاسے مر جاؤ گے، ایک قطرہ بھی تم کو نہ ملے گا، ایک قطرہ بھی۔ حضرت ایک قطرہ بھی، پیچھے تھا ایک بوند، اور آپ کہتے ہو کہ اتنی دیر پانی بند نہیں ہوا اور اتنی سختی نہیں تھی کہ قطرہ بھی نہ دیا گیا پانی کا۔ خدا کے لیے حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، اتنا ظلم اچھا نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب نے اپنے اس بیان میں 2 باتوں پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ایسا ہوا چنانکہ پھر پانی وافر مقدار میں تھا اور پانی بند نہیں ہوا۔ خدا کا خوف کرو، قیاس کیا کیا تم نے؟ اور حوالے 2 پیش کیے، کہتا میرے سامنے البدایہ ہے، ہاں جی البدایہ میرے پاس ہے، اور پتہ نہیں آپ نے کس البدایہ میں پڑھا ہے؟ جی البدایہ والنہایہ، حافظ علامہ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو البدایہ والنہایہ ہے، جسے المعروف تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، اس میں جو لکھا ہے وہ تو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ خدا کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ انہوں نے 2 واقعات کو ان سے استدلال کیا اور
बेस बुनियाद बनाकर कहने लगे कि पानी इतनी सख्ती से बंद नहीं हुआ था कि कतरा और बूंद भी नहीं दिया गया। एक वाक़या इन्होंने कहा कि सईदा ज़ैनब एक स्टेज पे बेहोश हो गई थी, तो जब बेहोश हुई तो इमाम हुसैन ने उनके चेहरे पे पानी के छींटे मारे, तो इट्स मीन के पानी था तो तभी छींटे मारे। आए हाय हाय हाय, अंधे को सूझी अंधेरे में बड़े दूर की, इस्तिदलाल देखिए, क़ियास देखिए। एक काश के आपने हदीस, उसूल हदीस मुहद्दिसीन को पढ़ा होता, जरा तादील आपने पढ़ा होता। अब आइए मैं आपको बताऊं, बेशक ये रिवायत इब्ने कसीर के अंदर यानी अल बदाया वन निहाया के अंदर मौजूद है कि सईदा ज़ैनब बेहोश हो गई थी, इमाम हुसैन ने उनके चेहरे पे पानी के छींटे मारे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इस रिवायत को रिवायत करने वाला, इस वाक़े को नकल करने वाला रावी कौन है? अबू मिखनफ़। इसके बारे में मुहद्दिसीन क्या कहते हैं? अबू हातिम ने कहा कि ये मतरूकल हदीस है, और इमाम दारुक़ुतनी ने कहा कि अबू मिखनफ़ लूत बिन यखया ये ज़ईफ़ है। और इसी तरह यखया बिन माइन ने कहा कि लईसा बिसिका, ये सिक्का रावी नहीं है, मोतमद नहीं है, काबिल एतमाद नहीं है। और दूसरी जगह लिखते हैं लईसा बिशई, ये अबू मिखनफ़ लूत बिन यखया कोई चीज़ है ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं, किसी खाते में ही नहीं है। आप इसका हवाला दे रहे हो। आगे अल्लामा इब्नुल जौज़ी अपनी किताबुल मौदूआत की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 406 पर लिखते हैं, वफ़ी हदीस इब्न अब्बासिन अबू सालिहिन अल-क़ल्बियो व अबू मिखनफ़िन कुल्लुहुम कज़्ज़ाबून। एक रिवायत नकल करने के बाद कहते हैं कि इसमें ये जो 3 रावी आए हैं ना, इब्न अब्बास वाली रिवायत और हदीस में जो 3 रावी हैं, अबू सालिह है, अल-कल्बी है और अबू मिखनफ़ है, इन तीनों के बारे में कहते हैं कुल्लुहुम कज़्ज़ाबून, ये सारे के सारे कज़्ज़ाब हैं, सुपरलेटिव डिग्री है, बहु बड़े झूठे ने। जिनमें एक अबू मिखनफ़ भी है, आप उसकी हवाले दे रहे हो, उसकी आप तारीख़ बयान कर रहे हो, जो बहुत बड़ा झूठा था, जो ज़ईफ़ था, जो मतरूकुल हदीस था, जो लईसा बिसिका था, जो लईसा बिशई था। और आगे पढ़िए, अल-कामिल, ये इब्ने असीर की अल-कामिल फ़ी तारीख़ नहीं है, ये भी बता दूँ आपके नॉलेज के लिए, ये अल-कामिल फ़ी दुआफ़ाइर रिजाल है इब्ने अदी की। इसकी जिल्द नंबर 9 के सफ़ा नंबर 15 पर इब्ने अदी लिखते हैं, वहुवा शीइयुन मुहतरिकुन साहिबु अहबारिहिम, ये जो अबू मिखनफ़ लूत बिन यखया ये रावी है, ये शिया था। और शिया भी कैसा? मुख्तरिकुन, जला भुना हुआ यानी कटर, साहिबु अहबारिहिम, और ये शियों का ही रिपोर्टर था, यानी उन्हीं का ये मुअर्रिख था। और इसी तरह मिज़ानुल एतिदाल फ़ी नक़्दिर रिजाल के अंदर अल्लामा ज़हबी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 508 पर लिखते हैं, ये एक मुअर्रिख था, तारीख़ लिखने वाला था, अखबारी था, और फरमाते हैं नाकाबिले एतमाद था। और इससे भी मैं बढ़कर आगे हवाला दूँ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, चूँकि वर्किंग फॉर सक्सेस विल मेक यू अ मास्टर बट वर्किंग फॉर सेटिस्फेक्शन विल मेक यू अ लेजेंड। तो मैं आपको आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बताना चाहता हूँ, अगर आप में गैरत हुई तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने मारूफ फतावा रज़ाविया की जिल्द नंबर 26 और सफ़ा नंबर 417 पर, पब्लिशर है रज़ा फाउंडेशन, इसके सफ़ा नंबर 417 पर एक पूरा सवाल है जो पीछे से शुरू हुआ है, सफ़ा नंबर 414 से स्टार्ट हुआ है। पूछा गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरीफ का दिन क्या है। उसके जवाब में जाकर जिल्द नंबर 26 के सफ़ा नंबर 417 पर लिखते हैं, एक तो आपने रेफरेंस दिया कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को विसाल हुआ, साथ ही आगे लिखते हैं 2 कौल और भी हैं, जिनमें से दूसरे कौल के बारे में फरमाते हैं दूसरा 2 रबीउल अव्वल, कहते हैं एक दूसरा कौल 2 रबीउल अव्वल का भी है कि हुजूर की विसाल और वफ़ात शरीफ 2 रबीउल अव्वल को हुई, कि 2 राफजियान कज़्ज़ाब अबू मिखनफ़ व कल्बी का कौल है। ये आप पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। आल हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखा कि दूसरा कौल जो 2 रबीउल अव्वल का है, इसको नकल करने वाले 2 राफजी हैं। कौन है? राफजी। और साथ ही कहा कज़्ज़ाब
ابو مخنف اور کلبی، گویا اعلی حضرت کے نزدیک بھی کلبی جس طرح کذاب ہے اور رافضی ہے، اسی طرح ابو مخنف جس کی روایت آپ نے پیش کی ہے کہ سیدہ زینب کے چہرے پہ چھینٹے مارے، وہ جناب آپ کا بیان کردہ راوی بھی ابو مخنف جس طرح دیگر محدثین کے نزدیک وہ کذاب ہے، رافضی ہے، شیعہ ہے، ہاں جی، اسی طرح اعلی حضرت کے نزدیک بھی وہ کذاب ہے اور رافضی ہے۔ فتاوی اور رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 417۔ آگے چلیں تو آپ نے حوالہ دیا دوسرا، اچھا یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ مولانا نے کہا کہ سیدہ زینب پر پانی پھینکا، امام حسین نے چہرے پہ چھینٹے مارے، تو اٹس مین کہ پانی تھا، نہیں تھا تو چھینٹے کیسے مارے؟ ایک تو میں نے کہا کہ یہ ابو مخنف راوی ہے، اور ابو مخنف کا میں نے کچا چٹھا آپ کے سامنے کھول دیا ہے، یہ کیا تھا محدثین کی نظر میں۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامن سینس دی ہے، اتنا ہمیں شعور ہے، ہم سنی سنائی بات ممبروں پہ بیان نہیں کرتے، اور ہم الحمدللہ پڑھ کے آتے ہیں، اسٹڈی کر کے آتے ہیں لے کے۔ یہ روایت پوری اس طرح ہے، اسی لائن میں، زیادہ دور بھی نہیں، اسی لائن میں پچھلے الفاظ یہ ہیں کہ سیدہ زینب نے اپنے منہ پہ تمانچے مارے، چہرے پہ تمانچے مارے اور اپنا گریبان پھاڑا اور بے ہوش ہوئی تو امام حسین نے پانی چھڑکا آپ نے لے لیا، پچھلے لفظ آپ نے اسکپ کر دیے۔ اگر تو یہ روایت آپ کے نزدیک معتبر ہے البدایہ والنہایہ کی، تو پھر تو آپ کے نزدیک پچھلے الفاظ بھی معتبر ہیں، تو پھر آپ میں اور رافضیوں اور شیعوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو یہی کرتے ہیں، اور چہرہ پیٹنا اور گریبان چاک کرنا اور یہ اور وہ۔ الیاذ باللہ، کیا سیدہ زینب صبر کا، استقامت کا پہاڑ نہیں تھیں؟ حلم اور برداشت ان کے اندر نہیں تھی؟ وہ تو خاندان پورا 72 لوگ کٹ گئے، 18 ان کے خاندان کے شہید ہوئے، ان کے پائے سبات میں پھر بھی لغزش نہیں آئی۔ پوری ہسٹری اور تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا کہ سیدہ زینب نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو زینب حسین کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے ماتم نہیں کیا، تمانچے نہیں مارے اور گریبان نہیں پھاڑا، کپڑے نہیں پھاڑے، وہ سیدہ زینب حسین کی موجودگی میں ایسا کر سکتی ہیں؟ ظلم خدا کے لیے حیا کرو، عقل کو ہاتھ مارو۔ اور پچھلے الفاظ میں نے کہا روایت کو یہ ہیں، اگر آپ روایت لیتے ہیں تو پوری روایت تو یہ ہے، اگلا حصہ آپ لے لیتے ہیں، پچھلا جو ہے وہ دوسرے لوگ مراد آپ سمجھتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام بھی جائز ہے چونکہ سیدہ زینب نے کیا تھا۔ صرف آپ نے آل رسول کے اوپر رونے والے ظلم و ستم کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے آل رسول کے اوپر اتنا بڑا گویا ضمناً الزام لگا دیا ہے، اس روایت کو بیان کر کے راوی آپ کے نزدیک معتبر ہو گیا۔ الیاذ باللہ کہ سیدہ زینب نے یہ بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا۔ خدا کا خوف کرو۔ اور دوسرا میں نے جو کہا شروع میں کہ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ نے کہا میرے سامنے البدایہ ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری قبول کیجئے، جائیے کسی پلیٹ فارم پہ مجھے بلائیے، 1 لاکھ روپیہ انعام میں آپ کو دوں گا۔ آپ نے کہا 10 محرم کو، دوسرا جو آپ نے استدلال کیا اور قیاس کر کے کہ جناب چونکہ امام حسین نے غسل کیا اس لیے پانی تھا 10 محرم کو تبھی تو غسل کیا۔ جائیے، آپ نے کہا کہ امام حسین نے اور ان کے ساتھیوں نے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھی، میرے پاس البدایہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، لے آئیے آپ البدایہ، لے آئیے حضرت، آپ کو کھلا چیلنج ہے ببانگ دہل میں آن دا ریکارڈ یہ چیلنج کر رہا ہوں، لے آئیے ایک حوالہ، خدا کی قسم 1 لاکھ روپیہ آپ کو انعام دوں گا۔ جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو ہے کہ امام حسین نے غسل کیا، اس کا تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن آپ نے کہا کہ نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر لیا اور غسل کر کے نماز پڑھی، یہ نہیں ہے، بلکہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کے جو الفاظ ہیں اور روایت ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین نے 10 محرم کو صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے صف بندی فرمائی، اپنے بھائی عباس بن علی کو علم دیا، عورتوں کے خیموں کو سیکیور کیا، اس کے پیچھے خندق کھودی، اس میں آگ وغیرہ جلائی تاکہ دشمن عقب سے جو ہے وہ عورتوں کے اوپر اٹیک نہ کر دے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد امام حسین جناب وہ اپنے خیمے میں گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے غسل کیا۔ تو غسل کے الفاظ ہیں البدایہ کے، لیکن اس کا مطلب کیا وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن آپ نے جو ڈنڈی ماری ہے کہ پہلے غسل کیا اور پھر نماز پڑھی، یہ بعد کا ہے، پہلے کا نہیں ہے۔ جی
جی آپ اصل میں بھولتے بہت جلدی ہیں نا، تو اپنی عقل کو ہاتھ ماریں، شاید وہ بھی آپ بھول کر کے یا نشے میں دھت ہو کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پانی بند نہیں ہوا اور ایک بوند کے لیے ترسے، ایسا نہیں ہے۔ آئیے اب میں اس روایت کی حقیقت کھولوں آپ کے سامنے۔ آپ نے کہا کہ امام حسین نے یہاں غسل کیا اور نماز پڑھائی، تو میں نے کہا پہلے نہیں کیا بعد میں کیا، ایک تو یہ پوائنٹ۔ دوسرا جو بعد میں کیا، یہی روایت طبری میں بھی ہے اور یہی روایت الکامل کے اندر بھی ہے، الکامل فی التاریخ کے اندر ابن اسیر نے بھی یہ روایت نقل کی، لیکن ان دونوں بڑی کتابوں میں، بڑی میں نے کیوں کہا، بڑی میں نے اس لیے کہا کہ ابن کثیر بذات خود حافظ طبری کے حوالے دے رہا ہے، اور ابن کثیر کہتا ہے کہ میں نے اس میں جو لکھا ہے میں کبھی نہ لکھتا اگر اس کو حافظ طبری جیسے لوگ نہ لکھتے۔ تو گویا ابن کثیر کے نزدیک بھی طبری معتبر ہے، اس کے حوالے دے رہا ہے، تو جناب آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، میں اس کا دے رہا ہوں، اس میں باقی ساری چیزیں طبری میں۔ اور اسی طرح ابن اسیر کی المتوفیٰ 630 ہجری کی الکامل کے اندر بھی یہ روایت ہے، لیکن جا کے پڑھیے، میں پھر کہہ رہا ہوں جا کے پڑھیے۔ اس میں یہ ہے کہ امام حسین خیمے میں آئے، آپ نے چونا پاؤڈر استعمال کیا، اس سے مالش کی، اور اس کے بعد آپ نے مسک یعنی کستوری کا استعمال کیا، خوشبو لگائی، لیکن غسل کے الفاظ نہ طبری میں ہیں اور نہ الکامل فی التاریخ میں ابن اسیر نے نقل کیے ہیں، یہ صرف عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں لکھے ہیں۔ اب اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ جی ابن کثیر نے یہ جو واقعہ کربلا نقل کیا، اس کے بارے میں یہ بھی مترجم ہے جی، نفیس اکیڈمی کی ہے، جلد نمبر 8 ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعہ اور رافضہ نے حضرت حسین کے قتل کے بارے میں بہت سا جھوٹ اور جھوٹی خبریں بنائی ہیں، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے کافی ہے، یعنی ہم نے جو اس میں بیان کیا وہ انف ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا بعض حصہ محل نظر ہے، یہ چیز میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مصنف خود کہتا ہے کہ جو میں نے شہادت کربلا کے باب میں لکھا ہے اس کا بعض حصہ محل نظر ہے، یعنی اس میں تحفظات ہیں، اس میں نظر ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں اگر ابن جریر وغیرہ حفاظ اور ائمہ نے اس کا ذکر نہ کیا ہوتا تو میں اسے بیان نہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ اگر ابن جریر اور دیگر حفاظ ائمہ نے یہ نقل نہ کیا ہوتا تو میں نقل نہ کرتا۔ ہے بہرحال یہ، چونکہ میں نے ان کو نقل کرتا ہوا دیکھ کے نقل تو کر دیا، لیکن میں سیٹسفائی مطمئن نہیں ہوں، کچھ مقامات اس میں محل نظر ہیں۔ ہائے ہائے۔ اور کہتے ہیں اس کا اکثر حصہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی روایت سے ہے۔ یہ واقعہ کربلا کا اکثر حصہ کہتے ہیں محل نظر ہے، سیٹسفائی نہیں ہوں، لیکن چونکہ طبری وغیرہ نے لکھا، ابن جریر نے، تو میں نے بھی اس کو نقل کر دیا ہے، لیکن محل نظر ہے۔ اور کہتے ہیں اکثر حصہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی روایت سے، جس پر میں تفصیل سے ڈیبیٹ کر چکا ہوں۔ کہتے ہیں جو شیعہ تھا اور ائمہ کے نزدیک وہ ضعیف الحدیث ہے، یہ لکھتے ہیں ابن کثیر۔ تو ابن کثیر نے تو جو تاریخ کربلا، واقعہ کربلا لکھا، اس میں سے کہتے ہیں بعض حصے پہ مجھے خود تحفظ ہے، تحفظات ہیں، محل نظر ہے۔ مصنف کو خود جس کے اوپر وہ سیٹسفائی نہیں ہیں، آپ کیسے مطمئن ہو گئے اور پھر لوگوں کو مطمئن کرنے لگ گئے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، مصنف خود کیا کہہ رہا ہے، اور یہ آئے ہیں جناب کہنے کے لیے کہ وہاں لکھا ہے کہ امام حسین نے 10 محرم کو غسل کر کے نماز پڑھائی۔ اچھا اب آخر میں یہ بات بھی کر دوں۔ اچھا یہ تاریخ طبری ہے، نفیس اکیڈمی ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 199 ہے۔ ہاں اگر کہیں کوئی روایت ملتی بھی ہے کہ امام حسین کے پاس پانی چھا، وضو کیا یا غسل کیا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر کہیں کوئی روایت ملتی ہے، چونکہ مجھے ایک روایت ملی ہے اور یہ تاریخ طبری کے اندر ہے، وہ پانی کیسے آیا؟ وہ آپ یزیدیوں کی حمایت نہ کریں اور جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کی نفی نہ کریں۔ وہ پانی اگر آیا بھی تو وہ جناب اللہ کے فضل سے اور امام حسین کے جوانوں اور فدائیوں کے جذبوں اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی وجہ سے آیا، وہ قوت عباس سے آیا ہے، اللہ کے فضل سے آیا ہے۔ آپ یزید کو کلین چٹ نہ دیں اور اس کو کریڈٹ نہ دیں کہ اتنا ظلم نہیں ہوا، افراط و تفریط ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، وہ حق بیان ہوا ہے۔ یہ اگر پانی کہیں ملتا بھی ہے کہ تھا وضو کیا یا غسل کیا جیسا کہ آپ نے کہا، تو وہ یزید کی مہربانیاں نہیں تھیں، ابن زیاد کی مہربانیاں نہیں تھیں، ابن سعد کی مہربانیاں نہیں تھیں، اور جناب عمرو بن الحجاج کی مہربانیاں نہیں تھیں،
وہ حسین نے آرڈر کیا تھا، یہ میں پڑھ رہا ہوں، آخری بات ہے جی، بس ختم کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تبری لکھتا ہے جب آپ پر اور آپ کے انصار پر پیاس کا غلبہ ہوا، امام حسین پر، یہ کہتا ہے پیاس کا غلبہ ہی نہیں، پیاس کا غلبہ ہوا، تو آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو بلایا، 30 سوار 20 پیادہ 20 مشکیں ان کے ساتھ، 50 لوگ ہو گئے، 30 سوار 20 پیدل اور ساتھ 20 مشکیں دے کر پانی کی وہ روانہ کیا۔ انہوں نے جا کے فرات کے اوپر پانی کے لیے گھوڑے ڈال دیے اور رات کے وقت پانی لینے گئے، جی پہرے لگے ہوئے تھے۔ تو نافع بن حلال علم لیے ہوئے سب سے آگے بڑھ گئے۔ ابن حجاج کہنے لگا کون اور کیوں آئے ہو فرات پہ؟ تو انہوں نے کہا جو علم لیے ہوئے تھے نافع، باقی لوگ پیچھے تھے، وہ 50 لوگ آگے نکل کے جھنڈا لیے ہوئے علم بردار تھے، تو انہوں نے کہا کہ پانی پینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ پی لو تو قربان جاؤں۔ نافع ابن حلال نے کہا کہ حسین اور اس کے انصار پیاسے ہیں، تو ایک قطرہ بھی میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میرا حسین پانی نہیں پیے گا۔ وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور ان کے انصار پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور میں پانی پی لوں؟ میں ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا۔ یہاں تبری لکھتا ہے کہ اتنی دیر میں باقی 50 لوگ بھی پہنچ آئے، انہوں نے بھی جوائن کر لیا نافع ابن حلال کو۔ وہ پہنچے تو اب سنیے، ابن حجاج نے کہا ان لوگوں کو پانی پلانا ممکن نہیں۔ ابن حجاج یعنی عمرو ابن الحجاج، جو پانی کے اوپر 500 گھڑ سواروں کو لے کر کے محاصرہ کیے ہوئے تھا، ناکہ لگائے ہوئے تھا، ہم اس مقام پر اسی لیے متعین کیے گئے ہیں کہ ان کو پانی نہ لینے دیں۔ نافع کے ساتھ والے جب آ گئے تو انہوں نے پیادوں کو اپنی اپنی کہا کہ مشکیں بھر لو، یہ سارے دوڑے فرات پہ، انہوں نے پانی بھر لیا۔ جنگ ہوتی رہی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نافع بن حلال دفاع کرتے رہے، حملوں کو روکتے رہے، لوگوں نے پانی لیا اور یہ خیموں تک پہنچ گئے۔ پانی اپنی زور پہ جناب ان کی صفیں چیر کر کے دشمن کی پانی لے کے اگر آئے بھی ہیں تو آئے ہیں، اور اس لیے لے کے آئیں کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ان کے تو بازوؤں میں قوت ہی نہیں تھی۔ بتایا کہ ہم تو تمہارے 500 گھڑ سواروں میں سے 50 لوگ پانی لے کے آ سکتے ہیں، لیکن تم جو کہتے ہو کہ دوسری طرف سے ظلم نہیں ہوا، ظلم اتنا ہی ہوا ہے جتنا تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ جھوٹ اور بے بنیاد باتیں لوگ نہیں کر رہے، جھوٹی اور بے بنیاد باتیں آپ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس پھکی سے آرام ہوگا اور آپ ممبروں کے اوپر اس طرح چیخ چیخ کر کے آل بیت اطہار سے محبت کرنے والے لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالو گے۔ اور لیکن اگر آپ کو اس پھکی سے آرام نہ آیا تو جوں جوں مریض کا مرض بڑھتا جاتا ہے تو طبیب کا نسخہ چینج ہوتا جاتا ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔